बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ुद हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, पूरा मुल्क इस वक्त एक अजीब व गरीब कैफियत से दो चार है। मेरी आज एक आई स्पेशलिस्ट, पाकिस्तान के बहुत बड़े आई स्पेशलिस्ट से बात हो रही थी, तो वो कहने लगे कि जुनैद भाई, इस वक्त मैंने नहीं देखा कि किसी दूसरे शख्स के बारे में पूरे मुल्क से मुझे इतनी ज़्यादा कॉल्स मौसूल हो रही हों। लोग इमरान खान की बीमारी के बारे में इतनी तफसील से जानना चाहते हैं कि मेरा एक एक बंदे को सेटिस्फाई करने में आधा आधा घंटा लग जाता है। सवाल दर सवाल पूछे जा रहे हैं और फिर उन्होंने कहा कि आप ज़रा गूगल पे जाएं और गूगल पे देखें कि पाकिस्तानियों ने आँख की बीमारियों से मुतालिक कितना ज़्यादा सर्च किया हुआ। नाज़रीन, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कि किसी का बहुत ही करीबी अजीज़ जो है वो अंदर आईसीयू में एडमिट हो और बाहर उसका पूरा ख़ानदान जो है वो दुआएं कर रहा हो, तस्मीयाँ लेके बैठा हो। बिल्कुल ऐसी कैफियत है, कोई माने या ना माने। फ़िक्रमंदी की इंतहा पे है इमरान खान की सेहत के हवाले से जो मामला आता है। अच्छा नाज़रीन, दूसरी तरफ इंतहाई अफसोसनाक जिस पे बाकायदा मुझे बात करते हुए भी कराहत महसूस होती है, शख्स से भी पता नहीं और इस बात से भी, हरकत से भी। ज़रदारी ने इमरान खान से मुतालिक ऐसी बात कही है जिससे नफ़रत और इंतकाम की बदबू नहीं आ रही बल्कि भभक्के आ रहे हैं बदबू के, और साफ पता चलता है कि ये उसने ख़ुद बात नहीं की, किसी के कहने पे की जा रही है। ये भी पता चलता है कि जनाब सदर बुनियादी अखलाकियात से भी मुकम्मल तौर पर आ रही है। ऐसे बुज़दिल वाक़े हुए हैं कि अपने हरीफ को बांध कर उसे जेल में रख कर, इलाज के बुनियादी हकूक़ से महरूम रख कर, उसका जज्बा इंतकाम जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा, ठंडा नहीं हो रहा, और वो ऐवान सदर में बैठ कर अडयाला की जानब संगबारी किए जा रहा है, बाज ही नहीं आ रहा। ज़रदारी ने ऐवान सदर से बेक वक्त 2 या 3 तीर चलाए। इमरान खान पर वार का जवाब तो खैर उन्हें सोशल मीडिया से बहुत अच्छी तरह मिल रहा है। दूसरे हमले का भी आगे चलकर जिक्र करते हैं। ज़रदारी ने इमरान खान से कहा है कि अभी 1.5 साल हुआ है, जेल मर्दों की तरह काटो, औरतों की तरह क्यों रो रहे हो? कभी कहते हो मेरी आंख में दर्द है, कभी कहते हो जेल में दूध नहीं मिला, जेल नहीं कट रही तो रोज़े रखो, हम भी जेल में इबादत करते थे। कुरान उठा के कहें ज़रदारी साहब आप जेल में इबादत करते थे। मैं हलफ दे के कहता हूँ, आपने कभी नमाज नहीं पढ़ी। ये कहने को जातियात की मद में आ जाएगा, ज़ुमरे में आ जाएगा, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ आपके इंतहाई करीबी ज़राए के हवाले से कहता हूँ, आपने तो कभी नमाज नहीं पढ़ी, जेल में इबादत करते थे तुम, सदर मुमलिक हो। तो मुझे बात करते हुए अजीब होता है, किस लेवल पे आगे गिरे हैं आप ज़रदारी साहब? ओए कुछ तो अपनी इज्जत का ख्याल करें। पहले अपनी पार्टी बर्बाद की, खानदान बर्बाद किया, अपनी इज्जत बर्बाद कर ली, कहां तक नीचे गिरना चाहते हैं? कितना नीचे और गिरेंगे? और मुझे तो ये देखें कि हालात की सितम ज़रीफ़ी देखें। इमरान खान पे बड़ा सख्त वक्त आया, पीटीआई पे बड़ा सख्त वक्त आया, लेकिन इतना सख्त वक्त वाकई कभी नहीं आया कि आज हमें, क्या मैं कहूँ, कि इमरान खान और ज़रदारी का मुवाजना करना पड़ रहा है। मुवाजना करना पड़ रहा है। जो मुंह में आता है बोल देते हैं, अब जो मुंह में आता है। बच्चा जानता है आपकी किस्से, कहानियां, किताबें, अखबारात, इंटरव्यूज भरे पड़े हैं जिस तरह आपने जेल काटी है। आपको तो बोलना ही नहीं चाहिए अपनी जेल के बारे में। एक ज़बान पे कट लगवा के तो आप शहीदों में अपना नाम लिखवाने चले थे। ना करें ज़रदारी साहब, आप सदर के मनसब पे फायज हैं, ना करें। इतना नीचे गिर गए आप, इतना नीचे गिर गए। ऐसे शख्स को जिसकी आंख की बिनाई जा रही है, पूरी कौम उसके लिए फिक्रमंद है, और आपको खड़ा करके बिठावे की तरह कह रहे हैं कि जी आप भी बयान ठोकें, आप भी हमारा साथ दे दें, साथ लग पता जाएगा आपको 4 दिन के अंदर। आपका कोई मुवाजना बनता ही नहीं है, ना सियासत में, ना शख्सियत में, ना किरदार में, किसी हवाले से आपका मुवाजना बनता ही नहीं है यार। आपको एक जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी मिली थी जो पूरे मुल्क में 4 सूबों की जंजीर हुआ करती थी, फिर बेनज़ीर की लेगेसी मिली, आपने बर्बाद करके उसको 1.5 ज़िले की पार्टी बना दिया। और इमरान खान जो एक ईंट से अपनी पार्टी लेके चला था, मदोजज़र आते गए, ऊपर नीचे आते गए, और दोबारा इतनी नीचे पार्टी चली गई। आज वो उसने अपनी कुर्बानी दे के, उसने अपनी सेहत की कुर्बानी दे के, उसने दिलेरी और जुर्रतमंदी का मुकाबला करके वो अपनी पार्टी को मकबूलियत की इंतहा पे, आसमानों के ऊपर हम पल्ला ले गए अपनी पार्टी की मकबूलियत को। और आपने अपनी भली चंगी पार्टी को सिर्फ अपनी बुज़दिली और ये साजिशें कर करके, ये ड्राइंग रूम की सियासत कर करके और मौका परस्तियों की नज़र कर करके आपने अपनी पार्टी बर्बाद कर ली। फिर आप ख्वाब देखते हैं कि मैं अपने बेटे को वज़ीर आज़म बना लूँगा। और क्या, मैं नाज़रीन पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं, मैं ऐसी बातें करने का आदी नहीं हूँ।
بڑے یقین کے، یہ صرف اپنی پارٹی کو اکٹھا کرنے کا ایک بہانہ ہے زرداری کے پاس اور کچھ نہیں ہے. کوئی، میں پوری انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، نہ کہیں ڈسکس ہوا، نہ کہیں یہ وعدہ ہوا، نہ لینی نہ دینی. جس دن آپ زرداری صاحب، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جس دن آپ اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنوانے میں کامیاب ہو گیا نا، یہ خادم اپنی صحافت چھوڑ دے گا. میں چھوڑ دوں گا. وہ آپ کے پلے کیا ہے؟ اور کونسلر کا الیکشن نہیں آپ سندھ میں جیت سکتے. 1 یا 1.5 ضلع چھوڑ دیں جہاں پر آپ کی بہت ہی زیادہ کوئی ہوگی، ورنہ آپ لیاری ہار چکے ہو. یہ آپ کی اوقات ہے زرداری صاحب. اب کوئی شخص منصب صدارت پر بیٹھ کر بھی جھوٹ بولنے سے باز نہ آئے تو اس کا مطلب کیا کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ عمران خان کو 1.5 نہیں 2.5 سال ہو گئے ہوئے ہیں، انہیں تو پتہ نہیں جیل میں. دوسری بات یہ ہے کہ جس قید تنہائی کا شکار عمران خان اور زرداری صاحب نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے، جس شدت کے ساتھ وہ قید تنہائی کا شکار ہے، جو کھانا لے کے جاتا ہے اس کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ جیل میں اس اذیت سے گزرے ہیں. زرداری صاحب، آپ نے جو لمبی جیل کاٹی نا، جس کی بنیاد پہ آپ کو نہ جانے کون کون سے حلقہ بات سے خود ہی آپ اپنے آپ کو نوازتے رہتے ہو، بڑی ضرورت ہو، بڑی یہ کہہ رہی وہ کہہ رہی، سب جانتے ہیں. جو بھی ہم جرنلسٹوں کو مطلب ایک ایک بات کا پتہ ہے، ایک ایک باریکی جزیات کے ساتھ پتہ ہے آپ نے جیل کیسے کاٹی ہے. میں حلفاً بتانے کے لیے تیار ہوں، شرم آتی ہے بتاتے ہوئے. وہ جیل کی بجائے ہسپتال کے پرتعیش کمروں میں گزاری ہے آپ نے. حضور وہ قید نہیں تھی، وہ جیل نہیں تھی. آپ کو ایک چھوٹی سی سلطنت عطا کر کے آپ کو چپ کرایا گیا تھا، جہاں آپ کو آسائش اور تعیش کا ہر سامان مسلسل باقاعدگی کے ساتھ پہنچایا جاتا رہا تھا. قید تنہائی تو دور، آپ کی تنہائیوں کو تو شاندار رنگین بنا دیا گیا تھا. یہ بھی بتائیں کہ آپ جیل میں کیوں تھے حضور؟ پھر اگلا سوال، حضور آپ پر سوئس کورٹ میں منی لانڈرنگ کا کیس ثابت ہو چکا تھا، جس کے لیے بس حکومت پاکستان کو خط لکھ کر فریق بننا تھا اور اپنی لوٹی ہوئی دولت واپس لانا تھی. مگر یوسف رضا گیلانی کی حکومت نے خط نہیں لکھا تھا، اور اس خدمت کے عوض آج بھی وہ سینٹ کے چیئرمین ہیں. دوسری طرف عمران خان ہیں، جن پر قائم ہر مقدمہ جعلی اور جھوٹا نکلا ہے، اور ابھی کسی کیس کا کوئی فیصلہ بھی سامنے نہیں آ رہا. پھر زرداری نے عمران خان کو چیخیں مارنے کا تانا دیا. جھوٹ، سفید جھوٹ. اور عمران خان نے کب چیخ ماری ہے؟ کس کو کہا ہے کہ دودھ نہیں مل رہا اور یہ نہیں مل رہا اور وہ نہیں مل رہا؟ پتہ نہیں کہاں سے باتیں نکال لی ہیں آپ نے. کبھی التجا نہیں کی، کبھی فریاد طلب انداز اختیار نہیں کیا. مگر آج اپنی جرت کے گیت گانے والے زرداری صاحب جب جیل میں تھے نا، تو اپنی زبان دکھا دکھا کر واویلا کرتے تھے، زبان کٹ گئی، زبان کٹ گئی. اس وقت کہا گیا تھا کہ زرداری صاحب شاید دوبارہ ٹھیک انداز میں بول نہیں پائیں گے. اس کے بعد آپ کی زبان کینچی کی طرح چلتی تھی. کبھی چھڑی لے کے آتے تھے ایسے 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 کر کے، کبھی آپ بستر مرگ پہ پڑے ہوئے نظر آتے تھے، تصویریں کھنچواتے تھے، کبھی آپ منہ پہ ٹوپی لے لیتے. تو آپ کی مذاق خیز تصویریں اور ویڈیوز موجود ہیں زرداری صاحب. اللہ معاف کرے. ہم نے تو سوچا تھا کہ عمر کے اس حصے میں آپ کی طبیعت میں شاید کچھ پختگی آ گئی ہوگی، آپ دوسری بار اتنے بڑے منصب پر فائز ہوئے، کسی حد تک تو سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. آپ نے تو اپنے مستقبل مطلب جو آپ کا پتہ نہیں کیا کیا، میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ آپ کے بیانات کو کس تناظر میں لیا جائے. مستقل آئینی استثناء لے لیا آپ نے، بڑا آپ نے مارکا مارا ہوا ہے. آپ تو آج بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو آپ پٹارو کیڈٹ کالج میں کیا کرتے تھے، جہاں آپ نے بطور سٹوڈنٹ اپنے 3 دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر پٹارو کالج کے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کی کوشش کی تھی. سارا بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، جس کی وجہ سے جناب محترم کو کالج سے نکال دیا گیا تھا. یعنی ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کی عادت آپ کی پرانی ہے. کچھ بڑے ہو جائیں زرداری صاحب. عمران خان سے آپ کی اور آپ کی پوری کلاس کی نفرت کی وجہ ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے. اس جیل میں بیٹھے شخص نے آپ کی سیاست کے بت کو تو پاش پاش کیا ہی ہے، ساتھ آپ کی آنے والی نسلوں کی سیاست بھی برباد کر کے رکھ دی ہے. زرداری صاحب اپنے بیان پر ایک اور بات بھی ذرا ہے، وہ ذرا توجہ نہیں دی گئی. اصل میں زرداری صاحب نے عمران خان پر نشانہ باندھ کے ایک تیر دوسری جانب بھی پھینکا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی پیدا ہونے کے بعد اذان کے بعد گولیوں کی آواز سنی، اس لیے ان سے ہمیں نہ ڈراؤ. کیا مطلب؟ اہم ہی خام خواہ ہیرو بننے کی کوشش. کتنی دفعہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو للکارا ہے، بعد میں وہی پیر پڑے ہیں آپ جا کے. زرداری صاحب نے یہ بات ان سے کہی ہے جو آج کل انہیں 28ویں ترمیم پر مجبور کر رہے ہیں. یہ اینٹ سے اینٹ بجانے والے زرداری صاحب کے بیان کا تسلسل ہے، ذہن میں رکھیں. یاد ہے نا ناظرین، آپ کو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم نے تو یہی رہنا، اس نے چلے جانا، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. چھوڑیں زرداری صاحب، خدائی آپ نے بالکل ہی کیا سوچی تھی آپ کو یہ اس موقع پہ بیان دینی؟ چپ کر کے بیٹھے دہی کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں، کھاتے رہتے. بیان دینے کے بعد مرد حر ملک سے فرار ہو گئے تھے نا آپ، تو 2.5 سال تک معافیا مانگنے کے بعد آپ کی واپسی ممکن ہو سکی تھی. البتہ اس بار گولیوں والے بیان دے کر انہوں نے اپنی اضافی قابلیت بتائی ہے کہ میں
آپ لوگوں کے لیے عمران خان کے ساتھ لڑنے کا بھی حوصلہ رکھتا ہوں، اس لیے مجھ پر زیادہ دباؤ نہ ڈالیں. مگر کیا کریں زرداری صاحب، آپ اپنی افادیت کھو چکے ہیں، چلے وہ کارتوس ہیں، کچھ نہیں ہے آپ کے پلے. اور آپ نے بھٹو اور بے نظیر کی جماعت کے پلے بھی کچھ نہیں چھوڑا. رہی بات بیانیے کی، تو آپ کی بیٹی بختابر نے گزشتہ روز تانا زنی پر مبنی ایک ٹویٹ کیا ہے جس پر رد عمل انتہائی خوفناک اور پریشان کن تھا کہ آپ کی بہادر بیٹی جو ہے چند گھنٹے کے اندر ہی حقائق کتاب نہیں لا سکی اور ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے سوشل میڈیا سے روپوش ہو گئی. جناب صدر، آپ کی اور آپ کے گھرانے کی سیاست، کل سیاست جو ہے نا، صرف چند گھنٹے کی مار ہے. اچھا ناظرین، بہرحال چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے لانگ ویکنڈ کے بعد آج بھی اپنی عدالت میں آ کر بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا. شاید انہیں خدشہ تھا کہ وہ اوپن کورٹ میں بیٹھتے تو پی ٹی آئی کے وکلاء ان کی عدالت میں آ جائیں گے اور عمران خان کی سیاست کے حوالے سے سوال کریں گے. اس لیے انہوں نے یہی بہتر جانا کہ عدالت ہی نہ جائیں. البتہ وہ اپنے چیمبر میں موجود تھے جہاں اٹارنی جنرل نے ان سے ملاقات کی اور عمران خان کی صحت سے متعلق چیف جسٹس کو رپورٹ پیش کر دی. اب رپورٹ میں بتایا گیا کہ عمران خان کا ڈیالہ میں ماہر ڈاکٹرز نے معائنہ کیا ہے. سرکاری رپورٹ کے مطابق عمران خان کی دائیں آنکھ میں پیمز ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کے بعد بہتری آ گئی ہے اور آنکھ کی بینائی 70% ریکور ہو چکی ہے. پتہ نہیں ہے کس بنیاد پر انہوں نے کہا. رپورٹ کے مطابق عمران خان کا معائنہ کرنے والے ڈاکٹرز نے پی ٹی آئی قیادت اور فیملی ارکان کو بریف کیا ہے. ڈاکٹرز کی ٹیم نے اب تک ٹریٹمنٹ پر اطمینان کا اظہار کیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ سپریم کورٹ نے عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کرنے کا جو حکم دیا تھا، گزشتہ روز وزیر اطلاعات نے ٹویٹ بھی کر کے بتایا تھا کہ عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کرنے کے انتظامات مکمل ہیں، اس پر عمل کیوں نہیں ہوا یہ نہیں بتایا. اس رپورٹ کے حوالے سے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا یہ ہے کہ اینک کے ساتھ عمران خان کی متاثرہ آنکھ کی بینائی 70% بحال ہو گئی. یہ نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ اور حقیقت کے بالکل برعکس بیان ہے. پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان کو ویژن یعنی دیکھنے کا مسئلہ بنیادی طور پہ نہیں ہے، ان کا ریٹنا بالکل ٹھیک ہے. اصل مسئلہ ریٹنا کو خون سپلائی کرنے والی شریانوں کا بند ہو جانا ہے. یعنی عمران خان کی دائیں آنکھ میں اس شریان کے رپچر یعنی پھٹ جانے سے خون پھیل گیا، جس کی وجہ سے انہیں 85% تک دکھائی نہیں دیتا. یہ ایکلوژن کا معاملہ ہے اور جو اینک لگانے سے ٹھیک نہیں ہوتا. اور میری اطلاعات یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے بچوں سے بات بھی کی ہے اور وہ ان کو باہر بھی لایا گیا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے اینک لگائی بھی نہیں ہوئی تھی. ویسے یہ بھی میں آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کر دوں، اس وقت انہوں نے چشمہ نہیں لگایا ہوا تھا. وزیر قانون کی بات ٹیکنیکلی غلط ہے، لیکن اسے ایک لمحے کے لیے اگر درست مان بھی لیا جائے تو عمران خان کی فیملی اور ان کے ذاتی معالجین کی تصدیق کے بغیر اس پر یقین کون کرے گا. اس حوالے سے عمران خان کے معالج ڈاکٹر عاصم یوسف کا ایک ویڈیو بیان جاری ہوا ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ رات انہیں پمس کے ڈاکٹرز نے فون کر کے عمران خان کی صحت کے بارے میں بتایا، جس میں بتایا گیا کہ عمران خان کی آنکھ اب پہلے سے بہتر ہے. اس پر ڈاکٹر عاصم یوسف کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے سرکاری موقف کی نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ ہی تردید کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود عمران خان کا معائنہ نہیں کیا. انہوں نے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کا شفا انٹرنیشنل میں علاج کرایا جائے اور انہیں عمران خان تک ذاتی طور پر رسائی دی جائے. ناظرین، میں واقعی نہیں سمجھ پا رہا کہ حکومت اس آگ سے کیوں کھیل رہی ہے. بار بار میں اس بات پہ سوچتا ہوں کہ اس رازداری کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے. اگر آپ نے کچھ نہیں بھی کیا تو خود آپ کٹہرے میں کیوں خود کو کھڑا کر رہے ہیں؟ کیا قیامت آ جائے گی کہ آپ 2 ڈاکٹرز کو شامل کر لیں؟ ان ڈاکٹرز کو کہہ دیا جائے گی کہ جی چلیں ان کے علاج میں آپ مداخلت نہ کریں اگر آپ کو اتنی عمران خان کی صحت کی فکر ہے. ان کو ساتھ تو جانے دیا جائے. اگر وہ کوئی ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تو عمران خان کا ٹیسٹ کروا لیں وہ دونوں ڈاکٹرز. کیا قیامت آ جائے گی؟ کیوں معاملے کو پیچیدہ بنایا جا رہا ہے؟ کیوں معاملات کو پورے ملک میں اس وقت جو ایک آگ لگی ہوئی ہے اس کو مزید ہوا دی جا رہی ہے؟ معاملات سنگین سے سنگین تر بنانے پہ تلے ہوئے ہیں لوگ. میں سمجھنے سے قاصر ہوں. اچھا ناظرین، حکومت نے عمران خان کے آنکھ کے معائنے کی خانہ بری تو کر دیا، مگر جتنا وہ عمران خان کو اپنی فیملی اور ذاتی معالجین سے ملاقات کروانے میں تاخیر کر رہے ہیں نا، میں عرض کر رہا ہوں کہ شک کو یقین میں بدل رہے ہیں. کچھ چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے. نہیں بھی چھپانے کی کوشش ہو رہی تو لوگ یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کچھ چھپایا جا رہا ہے. ذاتی معالج کے مطابق ان کا بلڈ پریشر بڑھنے کی کوئی میڈیکل ہسٹری نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ لوتھڑا بنا ہوا تو عمران خان کو ممکنہ طور پر خوراک میں کچھ ایسا دیا گیا ہے. لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے جس سے ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ تیزی سے بڑھا اور ان کی آنکھ متاثر ہوئی، جسے چھپانے کے لیے اب ذاتی معالج ٹیم میں شامل نہیں کیے جا رہے. اب طبی امور کے جو ماہرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان جتنی ورزش کرتے ہیں اور فٹ ہیں ان کا کلاٹ بننا ایک غیر معمولی بات ہے.
مطلب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا الزام لگنے جا رہا ہے یا لگ رہا ہے تو اس سے بری ذمہ ہونے کے لیے سرکار کی تو ذمہ داری یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی یا ان کے فیملی ممبرز کہتے ہیں 2 معالجین شامل کیے جائیں تو حکومت کا فرض بنتا ہے کہ 4 معالجین شامل کر دیے جائیں تاکہ کسی ناخوشگوار صورتحال یا الزام تراشی یا شک و شبے سے بچا جا سکے. میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کون سی رازداری ہے جس پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے. ویسے سلمان صفدر کی رپورٹ میں بھی عمران خان نے کہا تھا کہ لمبے عرصے سے ان کے معمول کے بلڈ ٹیسٹ نہیں کیے جا رہے تھے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ عمران خان کی صحت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اسے چھپانے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ عمران خان کس مٹی سے بنا ہوا ہے. جتنے مظالم اس شخص نے 4 سال کے دوران برداشت کیے ہیں پاکستان کیا شاید دنیا کے کسی لیڈر کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. شاید کیا یقیناً نہیں ہوا. اس کی حکومت ختم کی گئی, گولیاں ماری گئیں, اسے توہین آمیز انداز میں گرفتار کیا گیا, جیل میں ڈالا گیا, تنہائی میں رکھا گیا. مجھے وہ ناظرین اس وقت بھی اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ جی گولی اس ٹانگ میں لگی اور دکھائی یہ ٹانگ جا رہی ہے, کہاں ہے گولی. میں اس وقت خان صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا جب پہلی بار پٹی کھولی گئی تھی. وہ دیکھا نہیں جا رہا تھا, وہ زخم دیکھا نہیں جا رہا, لیکن عمران خان بڑے حوصلے بڑے اطمینان سے وہ پٹی کھول رہے تھے. جب پہلی بار پٹی کھولی گئی تھی وہ زخم دیکھا تھا. طرح طرح کے بیہودہ الزام لگائے گئے کہ جی پتہ اور کہا گیا لنگڑا کہا گیا, اب اندھا کہنا شروع ہو گئے. اور خدا کا خوف کرو یار, کتے تے بریک لاؤ یار, کتے تے بریک لاؤ. توہین امیز انداز میں گرفتار کیا گیا, پھر اس کے بعد جیل میں ڈالا گیا, تنہائی میں رکھا گیا, 300 سے زیادہ جھوٹے مقدمات بنا کر ذہنی ٹارچر الگ سے دیا گیا, سردی دیکھی گئی, گرمی نہیں دیکھی, بس سیل میں اتنے سے 8/10 کے سیل میں بند کر دیا, آنکھ ضائع کر دی. لیکن وہ شخص ہے کہ جھکنے سے انکاری ہے, کسی سہولت کی خاطر فریاد نہیں کر رہا. عمران خان کی فیملی سے ملاقاتیں روکنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, میرے خیال میں وہ کچھ عام سیاسی فیصلے کر چکے ہیں اور انہی فیصلوں کے خوف سے ان کی ملاقاتیں روکی گئی ہیں. یہ ممکنہ طور پہ کیا ہو سکتا ہے میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے. اچھا ناظرین, ذکر کرنے کو جی تو نہیں چاہ رہا, لیکن چونکہ وہ میرے فرائض کا تقاضا بھی ہے کہ کر دوں. T20 ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کی بھارت کے ہاتھوں شکست پر پوری قوم مایوس ہے. کچھ لوگ بہت زیادہ بے چین ہیں. میں حیران ہوں کہ ہر کوئی ٹیم کے کھلاڑیوں پر ہی تنقید کر رہا ہے. بھائی ایک بات سمجھ کیوں نہیں لیتے کہ اچھی ٹیم ہی اچھا کھیلتی ہے. ہم نے جو ہر ٹیم میدان میں اتاری ہے وہ جیسی تھی اس نے ویسا کھیل پیش کر دیا. سابق کرکٹر شعیب اختر جو بعض دفعہ بڑی دبنگ بات کرتے ہیں, انہوں نے ہمت کر کے اصل بات کہہ دی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ نالائق بندے کو ادارے کا سربراہ لگانا بڑا ظلم ہے. پاکستان کی کرکٹ کا یہ حال جو ہے وہ اسی لیے ہوا ہے. اب پاکستانی ٹیم نے آخری بار بھارت کو عمران خان کے دور میں اس وقت شکست دی تھی جب رمیز راجہ پی سی بی کے چیئرمین تھے. اب یار جب سے کرکٹ کے معاملات موجودہ رجیم کے سپرمین محسن نقوی کے ہاتھ آئے ہیں, مسلسل ناکامیاں پاکستانی ٹیم کا مقدر ہے. سیاست کی طرح انہوں نے بھی فارم 47 والی ٹیم بنائی ہوئی ہے جس میں اکثریت سفارشوں کی ہے. سیدھی گل ہے. اور سفارش جو ہے وہ کسی کو جہاز کے کاکپٹ میں تو بٹھا سکتی ہے, جہاز کا اڑانا صلاحیت کا کام ہوتا ہے. سیدھی بات. پہلے بھارت کے ساتھ میچ کے بائیک آؤٹ کا اعلان کر کے یوں ظاہر کیا گیا کہ جی دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے گی, یہ فیصلہ نہیں بدلا جائے گا. مگر بھارتی بورڈ جانتا تھا کہ پاکستانی کرکٹ جو ہے ٹیم جو ہے یہ کس لیول کی ہے. انہیں اندازہ تھا کہ اس ٹیم کو شکست دے کر نہ صرف اپنی قوم کو خوش کیا جا سکتا ہے بلکہ نشریاتی رائٹس سے پہنچنے والے نقصانات سے بھی بچا جا سکتا ہے. انہوں نے 1-2 جگہ سے فون کرائے, 1-2 لوگوں کو بھیج کر پی سی بی کا فیصلہ بدلوا لیا. اب خدائے ملا نہ مثال سرم والی کیفیت ہے. نقوی صاحب کی جو پرفارمنس بطور وزیر داخلہ ہے ویسی کارکردگی بطور چیئرمین پی سی بی ہے. اب سب حیران ہیں کہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں پوچھنے والا, واقعی کوئی نہیں پوچھنے والا. ناظرین آخر میں چلتے چلتے صغیر احمد صغیر کے 2-4 اشعار. حلال کیا ہے حرام کیا ہے یہ جب بتانے کا وقت آیا, حلال کیا ہے حرام کیا ہے یہ جب بتانے کا وقت آیا. تمام منکر نہیں کہ قائل, خطیب چپ ہیں امام چپ ہیں. ہوئی ہے مدت ہمارے گلشن کو زرد موسم نے آ لیا ہے, ہوئی ہے مدت ہمارے گلشن کو زرد موسم نے آ لیا ہے. سو رنگ خوشبو ہوائیں جھرنے پرند بھنورے تمام چپ ہیں, سو رنگ خوشبو ہوائیں جھرنے پرند بھنورے تمام چپ ہیں. دلیل دے کر منائیں کس کو صغیر منطق جتائیں کس کو, دلیل دے کر منائیں کس کو صغیر منطق جتائیں کس کو. صدا با صحرا سے کیا ملے گا سو خود سے کر کے کلام چپ ہے, سو خود سے کر کے کلام چپ ہے. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.